अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। 2 से 3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। बुध हफ्ता इतवार तक का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्ली नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते के आगाज़ तक इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद हमले शुरू कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एक ईरान के रद्द अमल क्या होगा और ईरान ने किस किस्म के जो है वो अब सिग्नल्स देना शुरू कर दिए। उस पर आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है और ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में कि अचानक से तमीम बिन हमद अल सानी, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, मोहम्मद बिन सलमान, इन सब की मोहब्बत क्या ईरान के लिए जाग गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, ईरान के ऊपर हमला नहीं करना। तो एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक इजराइल से है और वो इजराइल के चैनल 12 के लिए रिपोर्ट करते हैं, एक्जियोस के लिए रिपोर्ट करते हैं और उन्होंने इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने रखी और कुछ चीज़ें जो है वो अब अंडरस्टूड हैं। उन्होंने जो दावा किया, उन्होंने कहा कि बिहाइंड द सीन जिस वक्त ये सारा हमले की तैयारी चल रही थी और ये खबर आ जाती है कि अचानक से इन 3 खलीजी ममालिक के जो अहम तरीन शख्सियात हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया कि आप हमला ना करें। बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा था और उनके दावे के मुताबिक जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई सऊदी अरब, कतर और जो यूएई के सदर हैं उनके साथ जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और दैट मेक सेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप से सबसे बड़ा शिकवा खलीजी ममालिक की तरफ से आया कि आपने इस हमले के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया और हमें नहीं बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं थी। हम आपको मशवरा दे सकते थे, हम आपको बता सकते थे कि ईरान का रिटालिएशन कैसा आ सकता है और इसी वजह से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जब नेविगेशन ऑपरेशन जो है उसको चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर हो जाने के बाद अभी तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो लॉन्च किया, जो फिर नाकाम हो गया था। उसके दौरान एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने और कुवैत ने, इन 2 ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद और अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की इस दौरान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई मोहम्मद बिन सलमान से और उसमें जो खबर सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रही थी उसकी वजह यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकवा ये किया गया इन ममालिक की तरफ से कि आपने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने से पहले हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। और ये पूरी दुनिया के लीडर्स का मसला इस वक्त बन चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो भी करता है वो सवाल ये करते हैं कि हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता। आपको याद होगा कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ एक सिचुएशन भी व्हाइट हाउस में क्रिएट हो गई थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने और अमेरिका के बड़े करीबी इत्तेहादियों ने यह शिकवा किया था। तो अब जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही थी उसके हवाले से बाराक रेविड जो है वो ये कहते हैं कि एक यूएस ऑफिशियल ने उनको ये बताया कि एक यूनिफाइड मैसेज जो है वो आया मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, कतर की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से और उसमें ये कहा गया कि भाई आप मुज़ाकरात जो हैं उसका सिलसिला शुरू करें, मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल ढूंढें, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा जब आप हमला करेंगे ईरान पर, इसकी कीमत वाशिंगटन ने अदा नहीं करनी। जो फिज़िकल डैमेज है उसको हमने सफ़र करना है। ये एक इतना बड़ा अदम एतमाद है अमेरिका और इसराइल पर खलीजी ममालिक का कि वो खलीजी ममालिक जो अमेरिका को अपनी ढाल समझते थे, जो ये समझते थे कि अमेरिकन बेसिस जो इस रीजन में है वो हमारी हिफाजत की जामिन है, इनकी मौजूदगी, इनको अपनी सरजमीन पर हम जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने देंगे, अर्ली वार्निंग निज़ाम लगाने देंगे, इनको रडार्स लगाने देंगे, इनके फौजी यहाँ पर मौजूद होंगे, इनके लड़ाका तैयारे यहाँ पर मौजूद होंगे, तो फिर हमारी फ़िज़ाएँ, हमारी सरजमीन जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। अब एक ग्रोइंग फियर और एक ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है खलीजी ममालिक में, जो ये समझते हैं कि वही जो हिफाजती ढाल जिसको हम समझते थे कि ये हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है, अमेरिकन प्रेजेंस इन द रीजन, उनको ये लगता है कि ये अब मैग्नेट बन चुकी है, ये मकनातीस बनकर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल को खींचेगी हमारी तरफ। और अगर ईरान के साथ जंग होती है तो इनकी प्रेजेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि हम ना हमारी फ़ज़ाएँ महफूज हैं, ना हमारे टेरिटोरियल वाटर्स महफूज हैं
اور نہ ہی ہماری سرزمین محفوظ ہے، اور ایران کی طرف سے جو کلیئر وارننگ ہے کہ ان کا انرجی انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا، اور کئی دہائیوں تک پھر شاید یہ ممالک جو ہیں وہ دوبارہ سے جو جس طریقے سے انرجی پروڈکشن ہائیڈرو کاربنز کی ایکسپورٹس چل رہی تھیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اور قطر جو ہے اس کی اور متحدہ عرب امارات کی خاص طور پر وری اور جو ان کی پریشانی ہے اس کی سمجھ بھی آتی ہے۔ سعودی عرب ریلیٹیولی بڑا ملک ہے، اس کے پاس آلٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ بحیرہ احمر سے موجود ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ موجود ہے۔ سعودی عرب کی اپنی ڈیفرنٹ کنسیڈریشن ہو سکتی ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات اور قطر یہ دو ملک ہیں جو بڑے ہی زیادہ سفر کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں۔ تو یہ کوئی محبت نہیں جاگی بلکہ یہ خوف ہے اور یہ یقین ہے کہ ایران کی طرف سے ریٹیلیٹ بھی کیا جائے گا، اور ساتھ میں عدم اعتماد بھی ہے کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے جو فضائی دفاعی نظام ہیں اور ان کی جو بیسز ہیں وہ یہاں پر اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتی، تو کیا یہ ہماری پروٹیکشن کر پائیں گی؟ تو یہ ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ جو سچویشن ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اور ساتھ میں براک ریوڈ جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک اور سورس جو ہے جس سورس کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے اپنے کچھ ہاکش پولیٹیکل ایلائز کو یہ بتایا کہ جو تینوں عرب ممالک ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنجمن نیتن یاہو سے جو ٹیلی فونک کال ہوئی تھی اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے نیتن یاہو کو یہ بتایا کہ جو عرب لیڈرز ہیں، یہ جو تینوں عرب لیڈرز ہیں، یہ اصل میں نہیں چاہتے کہ ان کا آئل اور انرجی فیسلٹیز جو ہیں ایران ان کو تباہ کر دے۔ تو یہ کچھ جو جس قسم کے سوالات اس وقت بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تھے، تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل درآمد کر گزرے گا؟ اس کے حوالے سے پاکستان کے جو سابق سفارتکار ہیں اور خاص طور پر جو ٹاپ ڈپلومیٹس پاکستان کے رہے ہیں ان کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ جس وقت تک نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی یہ خواہش موجود ہے، یہ ہائیلی لائکلی ہے کہ ایران کے اوپر حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اس جنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا اور کہاں رد عمل آئے گا؟ ساتھ میں جو دعویٰ کیا سید عباس عراقچی ایرانین فارن منسٹر نے کہ ہم کس قسم کا اعزاز جو ہے وہ ایران کو حاصل ہوا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ذرا دو تین جو ہے وہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ابراہیم عزیزی جو نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ایران کے ہیڈ کو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ابراہیم عزیزی، انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیزیٹیشن ہے، جو ہچکچاہٹ ڈونلڈ ٹرمپ دکھا رہا ہے حملوں کا دوبارہ یا جنگ کا دوبارہ آغاز کرنے میں، اس کی دراصل ایک ہی وجہ ہے، ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ ایران کے خلاف جو مووز ہوں گی، جو بھی ایکشن لیا جاتا ہے، اس کے جواب میں ایک بڑا ہی ڈیسائسو ملٹری رسپانس آئے گا اور ایک یونیفائیڈ، ایک متحد ایرانی قوم کا اس کو سامنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پرشین گلف سٹیٹس ہیں، ان کی میڈیشن اور ان کے میڈیشن ایفرٹس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو معلوم ہے کہ ہمارا جواب اتنا سخت ہوگا کہ جس کو شاید سہنے کی ہمت اور حوصلہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ میں موجود نہیں ہے۔ پاور از دی اونلی لینگویج ہی انڈرسٹینڈس، کہ ایک ہی زبان ہے، وہ طاقت کی زبان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے۔ ساتھ ہی جو سید عباس عراقچی ہیں، انہوں نے جو ایرانین فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے 2-3 چیزیں کی۔ انہوں نے ایک تو خبردار کیا، وارننگ دی امریکہ کو کہ اگر جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو ابھی تک ہم نے جو ہونے والی جنگ ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 20 سال اسٹڈی کیا ہے ہمارے امیڈیٹ ایسٹ اور ویسٹ میں، عراق میں اور افغانستان میں، ہم نے امریکی شکستوں کا مطالعہ کیا ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھے ہیں اور ان جو ہم نے لیسنز جو ہم نے لرن کیے ہیں اس کی بنیاد پر ہم نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی ترتیب دیا، اور اس اسٹریٹجی کے تحت امریکہ کو شکست دی جائے گی۔ اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 40 دن کی جنگ تھی، اس میں ہم نے بڑی ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے امریکہ کی اسٹرینتھس کو اور اس کی ویکنسز کو، اور اس کے حوالے سے اب ہم نے اثر نو ترتیب دیا ہے اپنے جو ریاکشن ہے اس کو۔ لائٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ بھی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں۔ تو عباس عراقچی جو ہیں، انہوں نے، میں یہ ٹویٹ جو ہے وہ یہاں پر اپنے سامنے کھول لیتا ہوں، جو ڈونلڈ ٹرمپ جو سید عباس عراقچی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے لیسنز جو ہیں وہ لرن کیے ہیں اور اب ہمارے سامنے یہ نالج موجود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی ویکنسز اور اسٹرینتھس کیا ہیں، اور اب جو ہمارا رد عمل ہوگا اس رد عمل میں
جو لیسنز ہیں ان جو ہم نے سبق حاصل کیے ہیں اس کی وجہ سے ہم مزید سرپرائزز جو ہیں وہ امریکی فوج کو دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس جنگ کے آغاز کے بعد سے، جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا، امریکہ نے پہلی مرتبہ ایکنالج کر لیا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ درجنوں امریکی طیارے ہم نے تباہ کیے، اور ہماری جو طاقتور مسلح افواج ہیں وہ اب پہلی فوج بن چکی ہیں اس دنیا میں جس نے امریکہ کا وہ طیارہ جس میں امریکہ سب سے زیادہ غرور کرتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ امریکہ کو فخر ہے، F-35 طیارہ، اس کو گرانے کا جنگ میں اور میدان جنگ میں ایکٹیو کامبیٹ میں اس کو گرانے کا اور اس کو تباہ کرنے کا اعزاز ہے وہ صرف اور صرف ایرانی فوج کے پاس ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ 2 سے 3 دن میں حملے جو ہے وہ شروع کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور آخر میں ذرا آپ کو سنوا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ایران جو ہے اس کے پاس اگر نیوکلیر ویپن آ جاتا ہے، ایران جو ہے اس کی ملٹری پاور جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، تو ایران کا رد عمل کہاں کہاں اور کیسا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے، سنیے۔ They would start with Israel. They would blow it up, and they would blow it up fast, but they'd blow it up. And I'll tell you what, they'd go after Saudi Arabia, they'd go after Kuwait, they'd go after UAE, they'd go after Qatar, they'd go after, I think they'd go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would not be, it would be nuclear holocaust. And there's no question in my mind that they'd use it. There's no question. And I deal with these people. They're extremely radicalized. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہوتا ہے تو کوشچن یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے استعمال کرنا ہے یا نہیں، صرف کوشچن یہ ہوگا کہ انہوں نے کب استعمال کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، ان تمام کے اوپر حملے ہوں گے۔ تو ایران کو بیسیکلی اس وقت ایک بہت بڑا ہوا بنا کر اور ایران سے ان کو ڈرا کر ڈونلڈ ٹرمپ جو آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اور اس وقت یہ معاملہ کہ اگلے ہفتے کے آغاز میں ریزمپشن ہو سکتی ہے دوبارہ سے جنگ کی، یہ ہائیلی لائکلی نظر آتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ جو روم ہے ڈپلومیسی کے لیے وہ موجود ہے، اور اس کے لیے امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ایران نے اس حملوں کی پوسٹ پونمنٹ کے بعد صدر مسعود پزشکیان کا اگر آپ ٹویٹ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ بات چیت کرنے کا مطلب سرنڈر نہیں ہے، ہم سر اٹھا کر مذاکرات کی میز پر گئے تھے، سر اٹھا کر ہی باہر آئیں گے، ہم نے سر نہیں جھکانا، اور ہم جو ایران کے نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد ہے، اس کو مذاکرات کی میز پر قربان نہیں ہونے دیں گے۔ سائیڈ بائی سائیڈ کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس آپ کو معلوم ہے کہ لوکلی پاکستان کی پولیٹکس ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہونا شروع ہو چکی ہے، یہاں پر بھی بہت سب ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی کچھ بہت ہی اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جن پر آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔